अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे एक मोहतरमा है, एक बहन है शबनम अकरम। इन्होंने कमेंट किया, वो कहती हैं सुबह सवेरे काम करने के साथ वीडियो लगाई तो अपना नाम सुन के चौंक उठे। शुक्रिया महमूद भाई। हज की तरबियत के लिए पहले उस्ताद आप हैं। पिछले साल से सुनकर और देख रही हूं, आपकी वीडियोस बहुत रहनुमाई मिलती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जरूर नाम लेकर दुआ करूंगी इंशाअल्लाह। अकेली जा रही हूं खवातीन ग्रुप के साथ। अल्लाह खैर खैरियत रखे, सेहत ठीक रहे, सबको आसानी रहे, आमीन। ये दुआ करती हूं अपने और सब के लिए, और यही दुआ चाहिए। तो बैरकैफ सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया अप्रिसिएशन के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने अल्लाह से दुआ कर रही, अल्लाह ताला ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, क्योंकि नेकी की तौफीक सिर्फ अल्लाह की अता से होती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बेशक जो नेकी की तौफीक है, नेकी के काम की तौफीक है, सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। तो क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दी है तो हम उसका मुबारक नाम, उसका जिक्र मुबारक कर रहे हैं। ये हरम की, ये मक्का की, मदीना की बातें कर रहे हैं। तो शॉर्ट बात ये है कि हमें सबको सबसे पहले अल्लाह ताला के हम शुक्र गुजार है जिसने हमें तौफीक दी। और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस काविश को अपनी बारगाह में इतना कबूल फरमाए और इस तरह फरमाए कि दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में बाइस रहमत और बाइस निजात बनाए। बहरहाल 100 बातों की एक बात यह है कि अल्लाह खैर फरमाए। आपने सिर्फ अहमियत को देखे समझे, आपने जो भी बातें बताई हैं, उस्ताद हैं, पढ़ा, ये देखें, ये तो एक हो गया अल्फाज, लेकिन एक्चुअल चीज ये है कि हमने अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करनी है। आप न्यूट्रली अगर सोचे कि कितने लोग हज पे जाते हैं, कितनी खवातीन हज पे जाती हैं और कितने लोग सीख के जाते हैं। हमारी जो मेजोरिटी हज पे जा रही होती है वो ज्यादातर 40, 50, 55 साल के लोग होते हैं। इस उम्र तक, इस दौर में, जिस इरा में हम लोग जिंदा है, आप सोचिए कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने इश्यूज हैं। किसी घर में फाइनेंशियली इश्यूज हैं, 100 तरह के मामलात हैं। कुछ लोग बेचारे 100 तरह की बीमारियों का शिकार हैं, कुछ लोग वैसे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार। इन शॉर्ट ये है उन लोगों की मेमोरी वैसे शॉर्ट होती है, मतलब कि उन लोगों को ज्यादा चीजें याद भी नहीं रहती। अब इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते, जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते बेचारे जब उस स्टेज तक पहुंचते हैं, अब वो हज पे जा रहे होते हैं। अब उन्होंने हज सीखना कैसे होता है जी? एक ट्रेनिंग सेशन होता है, 1-2 घंटे का। वहां पे 500-600 लोग जमा होते हैं। एक बंदा खड़ा होता है, उनको हज बता रहा होता है, वो सुन रहे होते हैं। वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है जिसको हम ब्रीफिंग बोलते हैं। वो ब्रीफिंग लेके वहां से उठ के आ जाते हैं। तो मुझे समझा दें हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि 55 या 60 ईयर्स का कोई बंदा जाए और वो 1.5 घंटे में या 2 घंटे में 600 बंदे के दरमियान बैठा, बगैर काउंटर क्वेश्चन किए, क्रॉस क्वेश्चन किए, वो सारा हज सीख के आ जाएगा। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं हज के, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वहां के शरी मामलात हैं, 2 तरह की इश्यूज होते हैं। तो वो कैसे सीखेगा, कौन सिखाएगा? इसी मकसद के लिए ये YouTube चैनल बनाया। और खुदा तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है जो हज पे जाए, उम्रे पे जाएं, इसको समझ के जाएं, इसको सीख के जाएं, इसको अपने कोर्स लें। जैसे कि बच्चा होता है, उसकी किताब होती है, उसने 2 माह 3 माह पढ़ के फिर उसका टेस्ट होता है या उसने एग्जाम्स वगैरह उसके देने होते हैं उसी बुक के अंदर से। अब आप अगर ये कहें कि ये पूरी किताब एक ही दिन में या 1 घंटे में इसको मैं पढ़ा दूं और फिर इसके बाद ये एग्जाम में अपीयर हो जाए, तो वो कभी पास नहीं हो सकता। इसी तरह ये हज के मामलात को 2 महीने 3 महीने पहले से सीखना शुरू कर दें, 4 महीने पहले से सीखना शुरू करें, ज़ौक़ और शौक के साथ सीख के जाए। अब आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, कंफर्म भी हो जाएंगी। जब आप वहां हज पे जाएंगी या जो लोग हज पे जाएंगे, वहां आपको परेशानी नहीं होगी। जो लोग नहीं सीख के जाते, दूसरों के साथ गए होते हैं, ग्रुप पे जी चले 6 लोग हैं, कोई मसला नहीं है, इनको तो किसी ना किसी को पता ही होगा। जिसको पता होता है वो किस किस को बताता है, आप खुद ही बता दें। जो लोग हज करके आ चुके हैं वो मुझे बता दें कि कैसा एक्सपीरियंस है। आप किसी ऐसे हाजी के पास बैठे जो हज करके आ चुका है, वो आपको 3 घंटे बैठ के वहां की सारी डिटेल बताएगा। उस बंदे से भी पूछें जो किसी के साथ हज पे, किसी ने अपने बाप को भेजा है, अपने माँ को भेजा है, लोगों के सहारे भेज देते हैं कि फलां जा रहा है, चले, हमारा बूढ़ा माँ बाप भी उनके साथ चला जाएगा। तो वहां जाके फिर उनकी जो सूरत हाल होती, क्योंकि खुद तो उनको कुछ पता ही नहीं होता, इंतजामी अमूर का बिल्कुल ही पता नहीं होता। उनको तो ये भी नहीं पता होता हमारा होटल कहाँ है, उनको ये भी नहीं पता होता उसकी लोकेशन कैसे हमने ट्रेस करनी है अगर खुदा ना खासा हम आगे पीछे हो जाए। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको भाई मोबाइल यूज करना नहीं आता, बहुत सारों को मोड यूज करना ही नहीं आता। उनको कौन सिखाएगा, उनको कौन बताएगा? इसी तरह बेशुमार लोग आपको मुख्तलिफ मसाइल का वहां पर उनको सामना करना पड़ता, पता ही नहीं होता चीजों का। फिर हज के फराइज, वाजिबात, उसकी अकसाम, हज जो आपने अदा करना है 5 दिन, मिना, मुजल्फा, अरफात में आपने रहना है, वहां के मामूलात, हज की कितनी अकसाम, आप कौन सा हज कर रहे हैं, ठीक है, आपने हिराम कहां से बांधना है। फिर यहां से जब आप जा रहे हैं, आप हज के लिए जिस दिन आपकी रवानगी है, यहां से आप एयरपोर्ट से जब आपने हिराम बांधना, कौन सा बांधना है,
کریں کہ پاکستان سے حج پہ جا رہا ہے، احرام باندھنا ہے، 55 سال بابا جی کی عمر ہے، بتائیں آپ نے ان سے پوچھنا ہے بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہ حج کرنے، آپ احرام لو ایئرپورٹ سے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے باندھ رہے، کیوں باندھ رہے ہیں؟ یا آپ کس حج کا احرام باندھ رہے ہیں یا کس عمرے کا باندھ رہے ہیں؟ نہیں پتا ہوتا۔ حج میں فرائض کتنے نہیں پتا، عمرے میں فرائض کتنے نہیں پتا، واجبات کتنے نہیں پتا، مینا میں کیا کرنا ہے کچھ پتا نہیں، عرفات میں نہیں پتا جب جو دوسرے کریں گے میں بھی کر لوں گا، مزدلفہ میں نہیں پتا جو دوسرے کریں گے میں بھی کر لوں گا۔ پھر اس طرح کے لوگ وہاں پہ جا کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ حج واقعتاً مشقت والی عبادت ہے، تو حج کے ایام میں آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے گا، کھانے پہ بھی مختلف جگہوں پہ آپ کو مسائل کا سامنا یقینی طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے بس ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے مینا سے جس دن آپ نے عرفات جانا بس ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے عرفات سے آپ نے مزدلفہ آنا ہے رات کو بس ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے مزدلفہ سے 10 ذی الحجہ کو آپ نے جب مینا آنا ہے اپنے خیمے کی طرف بس ہی نہ، وہاں تو ہوتی بھی نہیں ہے عمومی طور پہ، پھر وہاں سے آ کے آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مارنے جانا، پھر اس کے بعد قربانی کروانی، موبائل آپ کا بند ہے، آپ نے پرائیویٹ قربانی کسی سے بک کروائی ہوئی ہے، آپ نے کنفرم کرنا، سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کروں، میرے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ بند ہے، اب اس کو چارج 3 دن کیسے رکھنا تھا یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں ہوا تھا۔ اور اگر وہاں پہ کہیں پہ بھی موبائل چارجنگ کی فیسلٹی ہے بالفرض تو وہاں پہ تو بھائی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ 2-2 ہزار بندہ بیٹھ کے موبائل چارج کرے، آپ کیسے کرو گے؟ آپ کے پاس اپنی ایکسٹینشن لیڈ تھی سیپریٹ، 3 ایشو تھا سیپریٹ، پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے بتائی نہیں تھی یہ باتیں۔ ایک ہی روم میں آپ وہاں پہ جا کے رہتی ہیں یا مرد حضرات جو رہتے ہیں اس میں ایک ہی ساکٹ ہوتا ہے، 6 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، سب نے موبائل چارج کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار مسائل ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں ان کو موبائل اپلیکیشنز کا ہی نہیں پتا کیسے یوز کرنی، کون سے کرنے، جی میل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اینڈرائیڈ یوز کرنا ہی نہیں آتا ہے۔ تو میری بہن اس چینل کا بیسیکلی یہ مقصد ہے، عمرے پہ جانے والے ہیں، آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جب عمرے پہ جا رہے ہیں آپ احرام جو باندھنا ہے کہاں سے باندھنا ہے، میقات کیا ہوتا ہے، حدود حرم کیا ہوتا ہے، حدود حرم سے آپ نے کب جا کے احرام باندھنا ہے، میقات سے کب باندھنا ہے، حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں حج کون سا کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک کال آئی حج کے ایام میں پچھلے سال، بہن نے کی، محترمہ نے، وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ جا رہی تھی، کسی دوسرے ملک سے تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں 2 مختلف لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو حج پہ جا رہے ہیں ابھی سے حج کا احرام باندھ کے جانا ہے، اور وہ حج تمتع کے لیے جا رہی تھی۔ پوچھا کس حج کے لیے آپ جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں حج تمتع کے لیے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے احرام کون سا، ہمیں لوگوں نے کہا حج اور عمرے کا اکٹھا باندھنا ہے۔ اب مجھے بتائے حج تمتع کے لیے آپ نے احرام عمرہ کا باندھنا ہوتا ہے یا حج کا، یا دونوں کا اکٹھا باندھنا ہوتا ہے؟ آف کورس آپ نے صرف عمرے کا باندھنا ہے، حج کا تو ذکر بھی نہیں کرنا آپ نے۔ آپ سوچیں اگر وہ جو خاتون تھیں وہ نیت کر لیتی اور چلی جاتی اور وہاں وہ 15 دن یا 10 دن رہتی تو بتائیں پھر انہیں مسلسل حالت احرام میں رہنا تھا حج تک، یا وہ عمرہ کر کے اتار دیتی؟ ان پہ شرعی کیا مطلب کہ احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ پھر یہ علماء کرام کے پاس کیس جاتا، پھر وہاں سے جو رہنمائی ملتی ان پہ دم واجب ہوتا، جو بھی مسائل تھے، بات سمجھ گئے نا؟ تو ان شارٹ بات یہ میں نے آپ کو چند ایک باتیں بتائی ہیں، میں صرف اس ٹاپک پہ 4 گھنٹے مسلسل بول سکتا ہوں کہ جو لوگ حج نہیں سیکھے جاتے، عمرہ نہیں سیکھے جاتے، انہیں کس مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان شارٹ یہ ہے 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، جو بھی حج پہ جا رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، خدا رہا حج اور عمرہ لازمی سیکھ کے جائیے گا، ایک ایک بات سیکھ کے جائیں، ایک ایک پرابلم، ایک ایک ایشو جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، یہ سکرین پہ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ آپ اینی ٹائم مجھے وائس میسج بھیجیں، SMS بھیجیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رسپونڈ کروں گا، اور کوشش کریں واٹس ایپ پہ وائس میسج یا ٹیکسٹ میسج ہی بھیجیں، کال نہ کریں، بیکاز بہت سارے لوگ کالز کرتے ہیں اٹینڈ نہیں ہو پاتے۔ ان شارٹ سی بات یہ ہے کہ سیکھ کے جانے، جو نہیں سیکھ کے جائیں گے وہاں بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بھیجنے والے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جناب کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ ابھی ایک حاجی صاحب آئے تھے حج کر کے، جی حج تو بڑا آسان ہے، کوئی ایشو نہیں۔ میں نے کہا جی بہت آسان ہے، یہ تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کو پتہ ہے، اس کے لیے آسان ہے جس کا ایکسپیرینس ہے، اس کے لیے آسان ہے جس میں انرجی ہے، اس کے لیے آسان ہے جس کے اندر طاقت ہے، اس کے لیے آسان ہے جو دوڑ بھاگ سکتا ہے۔ جو بیمار ہے، جو لاغر ہے، جو کمزور ہے، جس کو جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، جو کسی کے سہارے آیا، اس کے لیے کیسے آسان ہے؟ ایک بندے کو آپ حج کی ترتیب کسی بندے سے پوچھیں کہ 5 ایام جو آپ نے حج کے گزارنے ہیں کیسے گزارنے ہیں، کیا ترتیب ہے، کس دن کیا کیا کچھ کرنا ہے، اس میں سے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کس شیطان کو کس دن کنکری مارنے۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، تاجروں کی مارکیٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو صدر یا جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے 17 حج کیے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی جا کے ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے اپنے موٹی موٹی باتیں پوچھنی، ڈیپتھ میں نہیں جانا۔ بھی حاجی صاحب آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ جی میں نے 17 حج کیے ہیں۔ اب ذرا میں نے حج پہ جانا ہے، مجھے سمجھا دیں حاجی صاحب کہ حج کیسے کرتے ہیں،
فرائض کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, احرام کیا ہوتا ہے, مرد کا کیا ہوتا ہے احرام, عورت کا کیا ہوتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے, دونوں میں جو پابندیاں ہیں ان میں کون سی ایسی پابندیاں ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں, کون سی ایسی جو صرف خواتین کے لیے ہے, کون سی ہیں جو دونوں کے لیے ہے, میقات کیا ہوتا ہے, حدود حرم کیا ہوتا ہے, میقات والا احرام کب باندھنا ہے, حدود حرم والا کب باندھنا ہے, حج والا کب باندھنا ہے, اور حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے, کیا حدود حرم سے باندھنا ہے, کیا میقات سے باندھنا ہے. تیسرے نمبر پہ حج کی اقسام کتنی ہیں, متو کون سا ہوتا ہے, حج افراد کون سا ہوتا ہے, حج قران کیا ہوتا ہے, اور یہ حج بدل کیا چیز ہوتی ہے, عمرہ کیا ہوتا ہے, عمرے کے اندر فرائض کتنے ہیں, عمرے کے اندر واجبات کتنے ہیں. 5 دن جو ہم نے مینا مزدلفہ عرفات میں گزارنے ہیں ان کے اندر جو معمولات ہم نے وہاں بجا لانے ہیں ان میں سے کون سے معمولات ہیں جو حالت احرام میں ہوں گے, کون سے معمولات ہیں جو حالت احرام کے بغیر ہوں گے. حج کا احرام اتارنا کب ہوتا ہے, قربانی کس دن ہوتی ہے, شیطان کو کس دن کنکری مارتے ہیں, تینوں شیطانوں کو کس دن کنکری مارتے ہیں, جس دن ہم نے 10 ذی الحجہ کو عرفات میں جانا ہے تو کس وقت تک قیام کرنا ہے, وقوف عرفہ کا وقت کون سا ہوتا ہے, وقوف مزدلفہ کا وقت کون سا ہوتا ہے. عرفات میں جب آپ نے جانا ہے 9 ذی الحجہ کو آپ نے وہاں سے کس وقت نکلنا ہے, پھر 10 ذی الحجہ کو جب آپ مزدلفہ میں موجود ہوں گے تو وقوف مزدلفہ کا وقت کون سا ہوگا, پھر وقوف مزدلفہ کے بعد آپ نے مینا میں آ کے کیا کیا کرنا ہوگا. طواف الزیارہ کیا ہوتا ہے, طواف الزیارہ فرض ہے یا واجب ہے, طواف رخصت کیا ہوتا ہے, طواف الوداع وہ کیا چیز ہے, طواف رخصت طواف الوداع میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ بہت ساری اور بھی ڈیٹیلز ہے, یا اسی یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو پڑھی ہے حج پہ جانے سے پہلے کیا کیا سیکھنا چاہیے, آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. تو مختصر سی بات یہ ہے, یہ اتنی لمبی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس کا مقصد ہے کہ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, اور یہ ایک دن میں کوئی نہیں سیکھ سکتا, 2 دن میں بھی نہیں سیکھ سکتا, یاد ہی نہیں رہتا بھائی, سیدھی سی بات ہے. تو اس کے لیے آپ کو دینا پڑے گا ٹائم, پے کرنے پڑے گی انٹینشن, اور بہت فوکس کر کے چیزوں کو سیکھنا پڑے گا. اللہ فضل فرمانے والا ہے, کرم فرمانے والا ہے. جو ان پڑھ بھی جاتے ہیں نا, جن کو کچھ بھی نہیں پتا, اللہ ان کا بھی حج قبول کرتا ہے. لیکن علم کا حاصل کرنا تو فرض ہے نا. آپ فرض حج ادا کرنے جا رہے ہیں اور فرض حج کی آپ کو نہیں پتا میں نے کرنا کیا ہے, تو پھر بتائیں وہاں پہ آپ کیا کریں گے. 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے, وہاں ٹینشنوں سے بچنا ہے, وہاں سٹریس سے بچنا ہے, وہاں پرسکون رہنا ہے, پرسکون ماحول میں عبادت کرنی ہے, تو حج سیکھ کے جائیے گا. 100 باتوں کی ایک بات ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ سرور آئے گا, اور آپ کو یہ بھائی کی باتیں کبھی یاد بھی آئیں گی, چاہے میں مر بھی جاؤں گا تو آپ کو کبھی یاد آئیں گے کہ واقعتاً یہ چیزیں سیکھیں. ان شارٹ یہ ہے کہ بھائی سیکھ کے جانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, سب کو خوش رکھے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. جب بھی اپنے حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے, جو اپنے لیے دعائیں کیجیے گا, مجھے گناہگار کے لیے بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت وقت, خوبصورت لمحات ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت احرام میں جانب مکہ المکرمہ اور پھر وہاں سے جانب مدینہ المنورہ حاضر ہو کر اللہ کے پیارے محبوب, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.